औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज किसकी जीत हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर आइन के आर्टिकल 22 के तहत यह फैसला दिया है कि आईनी तौर पर ये सेनेट इंतखाबात जो होंगे वो खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि ओपन बैलेटिंग की जा सके। और मैं एक बात वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि 3 मार्च 2021 को होने वाले सेनेट इंतखाबात के अंदर मिर्च मसाला मिलने वाला है। एक भरपूर सियासी चार्ट अवाम के सामने रखी जाएगी जिसमें वाज़े तौर पर देखा जाएगा कि कौन फातेह करार पाया और कौन अपसेट हुआ है। आगे आने वाले वक्तों में मजीद चीजें खुलकर सामने आने वाली हैं। अगर मैं बात करूं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अपने लोगों को बैठाकर यह बात बोली है कि मुझे पता है कि ऑपोजिशन वाले आपसे राबते कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जिन लोगों को टिकट इनायत किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो अपने ही लोग इबाम का शिकार हैं, अपने ही लोग आवाज उठा रहे हैं, अपने ही लोग कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा इस शख्स को। सैफुल्ला अबड़ो साहब के हवाले से दूसरे एमपीए हैं जिन्होंने आज एक वीडियो पैगाम में गबोल साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मैं अपना वोट एक ऐसे शख्स को नहीं दूंगा जिसने सेनेट का टिकट सिक्का राइजुल वक्त 30 करोड़ रुपए में खरीदा हो। और ऐसे लोगों को टिकट देने के बाद और ऐसे लोग अगर जीतकर सेनेट में खाकम बदैन कुरान दरमियान अगर आ भी गए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब का मौक़िफ़ वाज़े और दुरुस्त साबित होगा कि ऐसे लोग जिन्होंने खर्च ही 30 करोड़ किए हों सेनेट में आने के लिए, वो आने के बाद कोई आवाम को गर्मी में पंखा नहीं झलेंगे। वो आने के बाद आवाम के टैक्सेस के पैसे पर नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन वो हाथ मारेंगे कि आवाम देखती रह जाएगी, हुक्मरान देखते रह जाएंगे और कोई पूछने वाला तब भी नहीं होगा। एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा वफ्द पहुंचा बहादुराबाद और वहां जाके उन्होंने एक बात वाज़े की कि एमक्यूएम के कैंडिडेट के सामने हम अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए तैयार हैं। और उस पर एमकेएम पाकिस्तान से मदद मांगी गई कि यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली सीट के ऊपर एमकेएम पाकिस्तान वाज़े तौर पर सपोर्ट का ऐलान कर दे। और नासिर हुसैन शाह साहब अगर सच कह रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत, मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर ही एमक्यूएम के आरजी मरकज बहादुराबाद पहुंची थी और वहां जाकर उन्होंने अपने हाथ पर बैत मांगी है, जिसे सियासी बैत कहा जाता है। एक बात और बताता हूं, कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 एमपीएस लापता हैं और आज खुर्रमशेर जमान साहब ने ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले इतलात मिली है कि वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें खुर्रमशेर जमान साहब ने कहा है कि हम मुतालिबा करते हैं आईजी साहब से कि फौरी तौर पर हमारे उन तमाम लोगों को बाजियाब कराया जाए जो शायद उनके नजरिए के मुताबिक या उनकी इतलात के मुताबिक अगवा किए गए हैं। लेकिन एक बात मुझ कम अक्ल के दिमाग में नहीं घुस रही, और वो बात यह है कि 1, 2 और 3 सिटिंग एमपीएस जो हैं वो लापता हैं कराची से और कोई शोर नहीं उठ रहा। यहां पर ताज्जुब की बात यह है कि कोई एक सोशल एक्टिविस्ट, कोई एक रिपोर्टर, कोई एक यूट्यूबर भी अगर लापता हो जाए तो उसके ऊपर एक वबाल खड़ा कर दिया जाता है। और यहां कल से 3 एमपीएस लापता हैं। ना सिंध हुकूमत को पता है, ना लॉ एनफोर्समेंट को पता है, ना पुलिस को पता है। अब या तो एमपीएस अपनी मर्जी से कहीं गए हैं, या फिर अगर वो अगवा हुए हैं तो अगवा करने वाले लोग कौन हैं। आज अगर मैं सिंध असेंबली के इजलास का जिक्र करूं तो वो तूफान बदतमीजी जो हमेशा से इसी ऐवान का, बल्कि मुंतखब ऐवान का तुर्रा इम्तियाज रहा है, वो आज भी देखने में आया। हलीम आदिल शेख साहब टिका के जुगते मारते रहे हुकूमती बेंचेस पर और वहां से बराबर जुगते इस तरफ आती रही। जुगते ही कहूंगा
کیونکہ اگر نجی محافل میں آپ ان لوگوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھ لیں تو سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا پھر قومی اسمبلی ہو, جگتیں چل رہی ہیں جی, کوئی قانون سازی نہیں ہوتی. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انیل یعقوب صاحب. بہت شکریہ انیل یعقوب صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ماہر قانون راجہ راشد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے رانا گلزار تاج صاحب نے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. رانا صاحب دیکھیں, پولیٹیشین آپ, ہم چاروں میں سے صرف آپ ہی ہیں, اس لیے گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا. پرائم منسٹر صاحب فرمانے کے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ان کے منتخب اراکین سے رابطے کر رہی ہیں. سر کیوں رابطے کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, کیا کباہت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو تو خیر یہ بات کہنی نہیں چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ دیکھیے ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور ہمارا تو کام ہے, ہر کسی سے ہم رابطہ کریں گے اور جو منتخب نمائندے ہم ہر کسی سے ریکویسٹ کریں گے, عاجزی کریں گے. خرید و فروخت ہم نہیں کرتے اور نہ کریں گے. جس طرح ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ جی ان کے 3 MP جو ہیں وہ غائب ہیں. دیکھیے وہ اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ کافی پریشان ہے اپنے لوگوں سے اور اپنی نااہلی کی وجہ سے. تو ان کے جو اپنے ممبران ہیں وہ ان کو ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے, تو یہ اس وقت ان کو ایک پریشر میں رکھ رہے ہیں, اور جو ان سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ خود ہی ان کو غائب کر رہے ہیں, اور پھر وہ الزامات دوسروں پر لگا اپنے لوگوں کو خود غائب کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہے, یہ 100% سر اس پہ کبھی کبھار جو ہے نا نوٹس بھی آ جاتا ہے, ذرا مصدقہ بات کیجئے گا. میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ اپنے ہی لوگوں کو بٹھا رہے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ ان کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے, کیونکہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ناکامی کا جو ہے نا وہ ان کے پاس ناکام ہو چکے ہیں, تو یہ ظاہر اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہماری برتری سینٹ میں آئے. دیکھیے عوام جو جتنے بھی MP MNAs ہیں یہ آزاد ہیں اور ان کی اپنی مرضی ہے, یہ خود مختار ہیں, جس کو مرضی ووٹ دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ہم MQM کے دوستوں کے پاس بھی گئے ہیں, ہم ہر کسی سے فریاد کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ جی وہ آئیں, ہمارے لوگوں کو ووٹ دیں, رضاکارانہ طور پر ووٹ دیں اور پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے لیے ووٹ دیں. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن صاحب آپ لوگ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہوگی تبھی پاکستان ترقی کرے گا, تبھی جمہوریت کا استحکام رہ جائے گا, تبھی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. ایسا سر مشترکہ طور پہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ جملہ ہمارا نہیں ہے. خان صاحب نے ہی تو کہا تھا کہ جی جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم قرض نہیں لیں گے. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بالکل نیچے چلی جائے گی. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ڈالر کی شرح کو ہم اوپر نہیں جانے دیں گے, ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, ہم بھیک نہیں مانگیں گے, ہم گیس فری دیں گے. خان صاحب نے کہا تھا. تو خان صاحب کے پاس اقتدار ہے. آج کیا ہوا؟ خان صاحب نے کیا اصلاحات لے کر آئے؟ اس میں ہم نے تو نہیں کہا کہ جی ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے, نہیں, سب پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سب لوگ غلط ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں. نہیں, ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ خان صاحب غلط ہے. خان صاحب نے تو اپنے کردار سے ثابت کیا, خان صاحب نے تو اپنے طریقے سے ثابت کیا. خان صاحب تو خود ہی تو اپنے منہ میں مٹھو تھے. اس قوم کو جو پی ڈی ایم قیادت کہاں گئی سر, جو عوام کے نام کی ڈگڈگی لے کے کھڑے ہوئے تھے اور بعد میں یہ جملہ بول کے چپ ہو کے بیٹھ گئے کہ جی جنگل میں موڑ ناچا کس نے دیکھا؟ کیا پی ڈی ایم والے؟ نہیں, دیکھیں پی ڈی ایم اپنا کام کر رہی ہے. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا, سینٹ الیکشن آ گئے ہیں, تو سینٹ الیکشن کا ایک پروسیس ہے, یہ بھی 2 دن رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اس میں جو بھی یہ پروسیس مکمل ہوگا اس کے بعد اگلا لائے عمل جو ہے وہ موجود ہے. پی ڈی ایم آپ یہ نہ سمجھے, دیکھیں سیاسی تحریکیں جو ہیں بڑی سلو ہوتی ہیں لیکن چلتی ہیں. یہ ہماری کوئی آزادی کی تحریکیں نہیں ہیں جو بہت تیز ہوتی ہیں. نہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, تو ہم مزاحمت پسند نہیں ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو نقصان ہو, کسی ریاست کے کسی ادارے کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں ہماری تحریک چلے لیکن ملک میں نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی. چلیں ٹھیک ہے. راجہ راشد علی صاحب ماہر قانون میرے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب پہلی بات تو یہ کہ پہلے ہی حکومت بھی جانتی تھی, ہم بھی جانتے تھے, آپ بھی جانتے تھے کہ جی جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بات کریں وہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق بالکل بھی درست نہیں ہے, غیر آئینی اقدام ہے. پھر بھی سر سپریم کورٹ میں کیس لے جایا گیا, تماشا بنایا گیا. کیا کہیں گے سر, آج کا فیصلہ تو ایک طرح سے اپوزیشن جماعتوں کی جیت ہے. دیکھیں میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں
کہ جیسے انہوں نے پریزیڈینشیل ریفرنس جو ہے سبجیکٹ ٹو ریٹیفائڈ بائی آنریبل سپریم کورٹ، یہ انہوں نے آرڈیننس جاری کیا. اور سب سے جو چیز سپریم ہے پریویل کرتی ہے دیٹ از کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 226 کے اندر کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے ظاہر ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن یہ جو فیصلہ آ جائے بالکل اکارڈنگ ٹو لا یہ فیصلہ دیا ہے سبجیکٹ ٹو یا یہ کہہ لیں کہ ریڈ ود آرٹیکل 218 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سب کلاس 3 کے اندر یہ مینشن ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہی مسٹ ہیو ٹو میک آل دوز ارینجمنٹس کہ وہ الیکشن جو ہے فری اور فیئر اور ہانیسٹلی دیٹ شوڈ بی کنڈکٹڈ ہانیسٹلی. تو یہ انہوں نے اس کو اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ یہ اور یہ دونوں چیزیں ایز پر کانسٹیٹیوشن ہیں. ہاں اگر جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بیفور الیکشن یہ پریزیڈینشیل یہ جو آرڈیننس تھا سبجیکٹ ٹو ریٹیفائی بائی سپریم کورٹ کیوں جاری کیا، یہ آپ ایک کوسچن کر سکتے ہیں کہ کیوں، اس کا آبجیکٹس کیا تھے. کیونکہ ایک یہ میڈیا کے اوپر یہ جو ساری ڈیبیٹ چل رہا تھا گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، یہ سارے ایشوز تھے. تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا انہوں نے جو اپنا برڈن تھا وہ ڈسچارج کر دیا. انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی ایفرٹس نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں چاہتے اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ میرے نزدیک فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر وہ جیسے اپوزیشن کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے. صحیح، یہ پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں. جتنا شارٹ ٹائم ہے اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس ہیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، کوئی اور وے نہیں ہے. اچھا، تو آنریبل سپریم کورٹ میں یہ میٹر واز سب جوڈس اور جو آرڈر پاس ہوا ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. چلیں ٹھیک ہے. انیل یعقوب صاحب سوشل ایکٹیوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ. اگر میں بات کروں کہ اگر کوئی بندہ لاپتہ ہو جائے، انیل یعقوب صاحب سر کیا کہیں گے؟ بندے لاپتہ ہو رہے تھے، چلے ٹھیک ہے عام بندے ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحافی ہو جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، 3 MPs لاپتہ ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے، آپ سے پتہ چلا ہے. اچھا. اور خرم بھائی جو خرم شاہ زمان صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا ہے. اگر MPA غائب ہیں تو میرے خیال سے IG سندھ کو نوٹس لینا چاہیے اور IG صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ 3 MP ہیں، ایک ممبر آف اسمبلی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر ہیں. کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ الیکشن کے دنوں میں غائب ہو جانا. ٹھیک ہے. اور اس پہ انکوائری بیٹھنی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے اور ان MPs کا پتہ لگانا چاہیے. اچھا، لیکن ایک بات بتائیں انیل بھائی، دیکھیں اتنی سنگین صورتحال ہے، اس دوران ہو سکتا ہے لاپتہ نہ ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے ایمان بدل گیا اور نظریاتی تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. دیکھیں نظریاتی پاکستان تحریک انصاف میں ہے نہیں ہے یہ تو میں آپ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہوں گا جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن تھا اگر اس کی بات کریں، جیسے انہوں نے ابھی یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کا جو آیا ہے آج فیصلہ آیا ہے، میرے خیال سے آج جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے. اس پہ فیصلہ آیا ہے کہ اس پہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ ٹریسیبل ہے، آپ کا ووٹ ٹریسیبل ہے. اچھا کوئی بھی ووٹ ڈالے گا پتہ چلے گا کس نے ووٹ ڈالا ہے، بعد میں ٹریس بھی ہو سکتا ہے ووٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا. یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا یہاں پہ جو انہوں نے بات کی تھی اوپن بیلٹ کی، انہوں نے صرف صاف شفاف الیکشن کی بات کی تھی، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی تھی. اگر یہ ٹریسیبل ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنا کوئی بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، وہ ووٹ ٹریس ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، چلے ٹھیک ہے میں نے ووٹ ڈالا، میرا ووٹ ٹریس ہو گیا، پارٹی نے میری رکنیت خارج کر دی، لیکن میرے ووٹ سے جو سینیٹر منتخب ہو کے آ گیا اس کی رکنیت خارج نہیں ہونی چاہیے. میں جتنا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی ملتا ہوں اور میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملتا ہوں، کیونکہ سعید غنی کے میں حلقے کا ہوں، اور جتنا میں پاکستان تحریک انصاف میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں سے جو سینیٹر جائیں گے میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف والے بکنے والے نہیں ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی والے بکنے والے سر 30 سالوں سے تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی حالت آپ کے سامنے ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. رانا صاحب کچھ کہنا پسند کریں گے سر؟ پیپلز پارٹی والے بکنے والے؟ میرے بھائی کو ابھی تجربہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی والے اگر بکنے والے ہوتے تو پیپلز پارٹی جو ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ مادر وجود میں نہ ہوتی، ختم ہو جاتی. جی ماشاءاللہ، پیپلز پارٹی بڑی عزت دی ہے، خریدنے والے ہیں پیپلز پارٹی والے. پیپلز پارٹی نہ خریدتی ہے نہ بکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس نظریاتی لوگ ہیں اور ہم نظریات پر قائم ہیں، اور اسی نظریات کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. اور جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کا زیادہ تجربہ ہوگا، لیکن میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی
تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا. اور تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ نہیں بکتے, تو آپ کے سامنے میڈیا پر تمام فوٹیجز چل رہے ہیں, چلے بھی ہیں, دیکھے ہیں کہ کون بک رہا تھا اور اس میں 20 ایم پی نکال ٹھیک ہے جی, وہ نکال دیا تھا, کچھ نہیں, آج پھر وہی بیٹھے ہوئے ہیں. جن کو نکال دیا تھا آج وزیر اعلیٰ بھی ہیں, آج وزیر اعلیٰ بھی محمود خان صاحب. یہ بات چھوڑیے, یہ تو تھوک کے چاٹنے والے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے عوام کی خدمت کتنی کی, آپ ویژن تو لے آئے, اس ویژن کا ہوا کیا, آپ نے عوام کو اس کے ثمرات کیا ملے. آپ کا بہت اچھا ویژن ہے خان صاحب, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, ہم نے کب کہا آپ خراب آدمی ہیں, آپ سے تو ایماندار آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. لیکن اتنی کرپشن کیوں ہو رہی ہے محکمہ ڈاک میں, ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے جناب. اور تو اور جو تحقیقات کے نام پر جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں ان کو شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا؟ بالکل رانا صاحب, میں بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا. ایک پوائنٹ میں ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وہ پوائنٹ میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے, رانا صاحب سے اس کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب پوائنٹ میں چھوڑ کے گیا ہوں, ذرا ذہن میں میرے ابھی بھی موجود ہے, ذرا کلیئر کر دیں سر. پوری قوم لگی ہوئی ہے, ساری سیاسی جماعتیں لگی ہوئی ہیں سینٹ انتخابات میں, اور سندھ حکومت ایک واحد آدمی ہے حلیم عادل شیخ, اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. کیا کہیں گے سر, آپ کے لوگ حملہ کروا رہے ہیں ہم پہ؟ نہیں دیکھیں, میں نے پھر آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, سندھ حکومت حلیم عادل شیخ کے پیچھے نہیں لگی جی, اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہے. ان کے پاس جو کیس بنا ہے وہ الیکشن کمیشن کے کہنے پر بنا ہے. اچھا, اور انہوں نے جو بھی اس دوران الیکشن تشدد کس کے کہنے پر؟ نہیں, جیل میں کوئی تشدد نہیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ کو, بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میڈیا میں اپنے آپ کو بار بار آنا اور اب طرح طرح کے واقعات پیش کرنا, یہ ڈرامے بازیاں چلتی رہتی ہیں. اور حلیم عادل شیخ کوئی اتنے بڑے آدمی تو نہیں ہیں کہ جو ان کے لیے حکومت پیپلز پارٹی جو ہے وہ فلور پہ نام لے رہے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کے کہنے پر مجھ پہ حملہ کیا گیا. شرجیل میمن سے دیکھیے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کا حلقہ الگ, ان کا حلقہ الگ, ان کا شرجیل میمن سے کیا واسطہ ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, خسیانی بلی کھمبا نوچے, اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ شکست خودہ لوگ ہیں اور ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. سندھ میں جتنا نقصان پی ٹی آئی کو حلیم عادل شیخ نے دیا ہے وہ کسی بھی ان کے رکن اسمبلی نے نہیں دیا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کا ڈبہ گول حلیم عادل شیخ کریں گے, کیونکہ حلیم عادل شیخ نے کاف لیگ کا بھی بھٹا بٹھایا, نون کو بھی نقصان پہنچایا, اور اب ان کی باری ہے, کیونکہ یہ لوگ مفاداتی لوگ ہیں اور یہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ اسمبلی میں آ گئے ہیں تو وہ اسمبلی کے تھرو بھی اپنے آپ کو کیش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو اپوزیشن لیڈر انہوں نے چن لیا ہے, لیکن میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ خان صاحب ایک بڑے نظریاتی کارکن ہیں, بڑے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے. مجھے ایک کلیئر بات بتا دیں سر, ایک بندہ 3 بڑی جماعتوں کے اندر رہ چکا ہو, وہ کاف میں بھی رہا ہو, وہ پی ایم ایل این میں بھی رہا ہو, اور پی ٹی آئی میں بھی رہا ہو, وہ اتنا بھونڈا الزام کسی پر لگا دے. لوٹا ہے نا, تو لوٹا تو لازمی بات ہے, آج یہاں وہاں گھومتے رہتے, کل جو ہے نا کہیں اور چلے جائیں گے. نظریاتی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ٹھہرتا ہے, سیاسی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ٹھہرتا ہے. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ تو اپنے ایسٹ بڑھانے والے لوگ ہیں کہ جی ہمارے ایسٹ جو ہیں وہ کیسے بڑھیں گے, اور پھر کس کی آگے جو دیکھتے ہیں کہ کون آدمی اقتدار میں آئے گا تو ہمیں وہاں موو کرنا چاہیے. تو یہ الزامات مسترد کرتے ہیں ہم, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کریبلٹی نہیں بڑھتی. حلیم عادل صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں تو سیاسی طریقے سے مقابلہ کریں, آپ عوام کی خدمت کریں. جتنا وقت آپ ایسے ضائع کر رہے ہیں آپ عوام کی خدمت کریں. آپ اتنے ہزاروں ایکڑ پہ فارم ہاؤس بنا رہے ہیں, کس کے لیے بنایا آپ نے فارم ہاؤس؟ غریب آدمی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے فارم ہاؤس سے. آپ نے کس کو عیش و عشرت کے لیے فارم ہاؤس بنائے, آپ کس کو عیاشیاں کرا رہے ہیں جناب والا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ اپنے ایسس چھپا رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, احتساب ہر کسی کا ہونا چاہیے. حلیم عادل صاحب بھی ہوں, ہم بھی ہوں, ہر بندہ ہو, احتساب ہونا چاہیے. جب احتساب ہوگا تو رونا نہیں چاہیے. رونا نہیں چاہیے. احتساب ایمانداری سے ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, چاہے وہ حلیم عادل کیا جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, مسلم لیگ کے لوگ ہیں, جتنے لوگ ہیں سب کا ایمانداری سے اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. کسی کو بھی بخشا نہ جائے. کوئی شخص ہو. راجہ صاحب ذرا اس پہ ذرا کامنٹ کرتے. سر پولیٹیکل سوال ہے, ویسے تو آپ لوئر ہیں لیکن میں نے سوچا کہ ایک پولیٹیکل سوال کر لوں. سر
یہ کیوں یہ مائنڈ سیٹ پاکستان میں آ گیا کہ اگر میرا احتساب ہو رہا ہے تو غلط ہے, دوسرے کا ہو رہا ہے تو صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جی, لیکن مین اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا آگے آپ تھوڑا سا اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ صرف ایلیگیشن کے اوپر ہی جتنی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ میڈیا پہ ہیں یا پرسنل ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سسٹم آگے جا کے بہتر کیسے ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے. اگر تو وہ ڈیولیوشن آف پاور نمبر آف ٹائمز ہم کر چکے ہیں کہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, پروونشل دونوں دیکھ لیں کہ آرٹیکل 140A کے تحت آف دی کانسٹیٹیوشن کہ یہ صرف اس کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کی اسمبلیز بن جائیں گی, بعد میں آپ نے اسٹیٹس انجوائے کرنا ہے, اور ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ آپ نے بعد میں نہیں کرنی. ابھی 2.5-3 سال ہو گئے, تو ڈیولیوشن آف پاور کے حوالے سے ان کو ایفرٹس, سیریس ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا 3 پروونس کے اندر گورنمنٹ کے اندر ان کا انفلوئنس ہے, بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی اور KPK کے اندر بھی, تو وہاں پہ وہ بلدیاتی الیکشن ڈکلیئر کریں. اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے پروونس کے اندر آفٹر 18th امینڈمنٹ آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں, بلدیاتی الیکشن ڈیولیوشن آف پاور کریں, لوگوں کے اختیارات لوگوں کو نچلی سطح. ایک بات بتائیں نا راجہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا, آج اگر میں عوام سے جا کے سوال کروں کہ ڈیولیوشن آف پاور اگر ہم کر دیں تو کیا ہوگا, تو عوام مجھے بولے گی کہ آج منسٹر کو لینے نائب آتی ہے, کل UC چیئرمین کو بھی لینے آ جائے گی. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے سر. سسٹم دیکھیں, سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑی آرگنائز طریقے سے دنیا کے اندر سسٹم بڑے طریقے سے چلتا ہے. جی, ابھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز سارے اداروں کی ڈومین واضح کر دی گئی ہے. اچھا, ابھی پولیٹیکل جب بھی پولیٹکس کی بات ہوتی ہے تو پھر جب بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت جمہوریت پھر جمہوریت ہونی چاہیے بہترین جمہوریت کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ صرف جمہوریت 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 اوپر لیول تک ہی نہیں ہونی چاہیے نا, یہ گراس روٹ لیول تک ہونی چاہیے. اچھا, گراس روٹ لیول کی آپ کی لوکل باڈی کے الیکشن آپ کو لیڈرز دیتے ہیں, جی جی, فریش مائنڈ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولیوشن آف پاور ہوگی تو نیچے تک آپ کے دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جو طریقہ کار واضح کیا گیا ہے کہ آپ پیسے جو ہیں وہ نیچے لوکل باڈی گورنمنٹ کو دیں گے, اور کراچی میں یہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں کتنا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا, کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کراچی ایک ٹاپ موسٹ سٹیز کی لائن میں آ چکا. بالکل, ابھی پوزیشن دیکھ لیں آپ کہ کیا ہے, تو اس کا ایک رول ماڈل ہو چکا ہے, اور یہی رول ماڈل پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ گراس روٹ لیول کے اوپر چیزوں کو لے کے, ایک تو آپ کو لیڈرز جو ہیں نیچے سے گروم ہو کے فریش یہ چیز آئے گی, کمپٹیشن بڑھے گا, اس سے کیا ہوگا پھر جمہوریت اچھی ہوگی. اچھا, تو یہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور یہ الزامات در الزامات دونوں طرف کی پالیٹکس جو ہے وہ دیٹ از ان. چلیں ٹھیک ہے, انیل یعقوب صاحب سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر ایک بات ہے کہ اگر واضح طور پر سر حلیم عادل شیخ صاحب کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ ہاتھ پہ پٹی باندھ کے بولتے ہیں فریکچر ہے, حالانکہ فریکچر بندے کے اوپر تو پلاسٹر چڑھتا ہے سر, گرم پٹی نہیں باندھی جاتی. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب بھی اس کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ جی ایک ایسا بندہ جس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں, جس کا دل بند ہو رہا ہو, اور وہ جیل کے ہاتھ میں بھاگتا پھر رہا ہے, تو میں کیا کہوں اس کے اوپر. بالکل آپ کی بات مان رہا ہوں, لیکن حلیم عادل شیخ نے ہاتھ کا فریکچر نہیں کہا, پاؤں کا فریکچر کہا. ان کے پاؤں پہ پلیٹ لگی ہوئی ہے, پھر بھی کھڑے ہو کے تقریر کی آج انہوں نے, ماشاءاللہ, اور پلیٹ مس بیلنس ہوئی ہے. اچھا, رہی حملے کی بات, میرے بڑے صاحب نے کہا حملہ, یہ حملہ نہ میں کہہ رہا ہوں, نہ PTI کا کوئی بندہ کہہ رہا ہے, نہ پیپلز پارٹی, یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ واقعی حملہ ہوا ہے. اچھا, یہ پولیس نے گواہی دی ہے. اس کے بعد سام کی بات کر دوں گا, اس پہ بھی DSP نے گواہی دی کہ ہاں سام بیرٹ میں آیا تھا. اچھا, یہ خود پولیس کہہ رہی ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. سر پولیس کے اوپر بھروسہ کریں گے, جی حضور جی حضور, سلام صاحب 100 روپے مل جاتے ہیں ان کو, تو سر پولیس کس کی ہے؟ کوئی بھی DSP آگے بیان دے سکتا ہے سر, ایسی کون سی بڑی بات ہے. کورٹ میں گواہی دی ہے سر, پولیس کس کی ہے؟ اچھا, پولیس بھائی میرے عدالت میں جائیں نا, جج اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ جج کو ایکشن لینا چاہیے نا. انکوائری بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ بھی آپ سب کے سامنے ہوگا, یہ فیصلہ جج دے گا. اس فیصلے کو دینے والی PTI والی کون ہے, پیپلز پارٹی کون ہے, یہ فیصلہ کورٹ دے رہی ہے. جج کرے نا بھائی, بالکل جج کرے گا. ہم لوگ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جج اس کا فیصلہ کرے گا. تو بس پھر رو کیوں رہے ہو؟ جب عدالت میں کیس ہے تو رو مت, عدالت پہ اعتماد کرو. رو نہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا PTI کے, یہ کلیئر کیجئے. آپ یہ بتائیے آپ PTI کے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ سچ کی سچ ہی تو بتا رہا ہوں, آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ بتائیے. بات ہو رہی ہے سچ کی, میں سچ عدالت ہے. اچھا, تو میں سچ میں بات, بس تو عدالت ہے, عدالت جو فیصلہ کرے گی, عدالت جو فیصلہ کرے گی, روتے کیوں ہو؟ عدالت جو فیصلہ کرے گی
اس کو تسلیم کرو. عدالت میں دیکھیں بات وہی ہے نا, ایک اسمبلی جو ہے وہ اپنے دکھ دکھانے کے لیے جو ہے وہ متعلقہ پلیٹ فارم نہیں ہے سر. اپنے دکھ دکھانے ہوتے ہیں تو آپ کو عدالت میں دکھانے چاہیے نا. آپ اسمبلی اسپیکر کے ابھی دکھ دکھا رہے اور نہیں سر, وہ تو ایس ایم جی دکھا رہے تھے موبائل کے اندر. سر پہلے کی بات کرو جب وہ بھی جیل میں تھے. اچھا, تو وہ بھی دکھ دکھا رہے تھے آپ کے سامنے. اچھا رانا صاحب سر, میں تو ایک بات یہ کہوں گا, چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہوں گا کہ جناب حلیم عادل کو آپ اہمیت ہی نہ دیں. اچھا, کیونکہ جب آپ اس کو اس کا جواب دیں گے تو اس کو اہمیت دینے کا مطلب ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت دی جائے. جناب اہمیت نہ دیں, ان کو سیٹ پہ لانے کے لیے پرانے قاعدے حزب اختلاف کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. میں پھر گزارش کروں گا, جب ایک شخص کو مثال کے طور پہ سانپ نکلا, ڈی ایس پی ہے جو بھی ہے, ایک ٹرائل ہو رہا ہے, کورٹ میں موجود ہے, تو عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کہ جی اس کو سانپ تھا, وہاں بچھو تھا, کیا تھا, ان کو پلیٹ کبھی ہاتھ بتاتے, کبھی ٹانگ بتاتے, کبھی ران بتاتے, کچھ بھی جو وہ چیزیں بتاتے ہیں عدالت کو بتائیں. عدالت دیکھنے والی ہے, عدالت اس کی تحقیقات کرے. رونے سے کچھ نہیں ہوگا. جب آپ عدالت میں جا چکے جناب, پھر بھی میں نے آپ سے کلیئر کر دینا, آپ نے کہا کہ حلقے الگ الگ ہیں. سر میں نے ابھی ایک جملہ صاحب کو کیا کہا, میں نے ابھی ایک جملہ کہا, آپ نے سنا نہیں, میں نے کیا کہا کہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اہمیت ہی نہ دیں. اچھا اچھا, وہ کہتے کہنے دیں, آپ اس کو اہمیت دے کر اس کے قد کو بڑھا رہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا جواب ہی نہ دیں, کہنے دیں. عدالت میں موجود ہے نا, عدالت میں ثابت ہوگا, جج فیصلہ دیں گے. اچھا دیکھیے زیادتی اگر ہوئی ہے تو جج صاحب بیٹھے ہیں نا کورٹ میں, وہ تو کورٹ کے اندر فیصلہ ہوگا نا کہ جی وہ سانپ کیسا تھا, کالا تھا, پھر تم نے مار بھی دیا, سانپ چھوڑ دیا, تم نے مار بھی دیا, ٹھیک ہے, تمہاری اب کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا, کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو سر وہ ساری رپورٹیں جو ہیں عدالت میں ہوں گی نا, تو عدالت فیصلہ کرے گی اس میں کس نے مارا ہے, کیوں مارا ہے, پولیس والوں نے مارا ہے, کیوں مارا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو عدالت میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو میڈیا کی زینت نہ بنائیں. اور میں تو جناب میڈیا والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ نہ جانے کیوں آپ لوگ حلیم عادل, ارے بھائی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, حلیم عادل کے پیچھے نہ پڑیں. حلیم عادل کو اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی میں اور بھی بڑے لوگ موجود بیٹھے ہیں. یہ تو ایک حادثاتی آدمی ہے جناب, یہ حادثاتی آدمی ہے, حادثاتی اپوزیشن لیڈر, سازشیں کر کے اپوزیشن لیڈر بنا ہے, نہیں تو ان کے پاس تو اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. جناب والا میری بات آپ سنیے, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ حادثاتی لوگ ہیں, ان کو آپ ان کی تعریف زیادہ نہ کریں, سمجھے نا, آپ جو اور کام ہے وہ کریں. چلے ٹھیک ہے جی رانا صاحب. سر اگر حکومت کی ایسی ویسے مثال ملتی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ جی وہ ایک ایسے بندے کو جو کہ اپوزیشن لیڈر ہو, جو کہ صحیح معنوں میں پیراشوٹر ہو, اس کو جیل کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. دیکھیں علی بھائی, میں سر کی بات کو بالکل کوٹ کروں گا. ابھی میٹر جو ہے دیٹ از سب جوڈس بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ, اور جو بھی ان کے گریونسز ہیں پی ٹی آئی کے یا حلیم عادل شیخ صاحب کے, وہ پراپر فورم کورٹ میں, کیونکہ ان کا کیس ہے وہاں پہ, وہاں پہ وہ اپنے کیس کو پیش کر سکتے. باقی یہ اگر وہ کنفائنمنٹ میں تھے تو وہاں پہ کوئی اگر سنیک وغیرہ جو سانپ کا کہہ رہے ہیں تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ظاہر ہے اگر کوئی کسی کی کسٹڈی ہوتی ہے تو اس میں وہ کیونکہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے یا پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے, جو کسٹوڈین ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے. چلے ٹھیک ہے. ویسے رانا صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا اور سوال پوچھوں گا. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راجہ راشد علی ماہر قانون میرے ساتھ موجود ہے. راجہ صاحب ایک کلیئر کر دیں ایک بات مجھے, حلیم عادل شیخ صاحب کے اوپر بار بار ذکر آ رہا ہے, میں دوبارہ ان کا ذکر کرتا چلوں. پارٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کے اپنے گھر والے بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ویڈیو بیان جاری کر دیتی ہیں کہ جی سندھ حکومت ماننا چاہتی ہے. اگر ایسا قرآن درمیان خاکم بدین کوئی مسئلہ ہے بھی, قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بالکل کلیئر چیز ہے. جب بھی کسی کے اوپر ایف آئی آر لانچ ہوگی, کورٹ میں پیش ہوگا, جوڈیشل کسٹڈی ہوگی, دیٹ از آن ڈسپوزل آف کورٹ. کورٹ کے ذریعے سے جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انٹل انلیس کہ اس کی بیل گرانٹ ہو جائے, پھر اس کی کسٹڈی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کی شورٹی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. ابھی ظاہر ہے کورٹ نے کسٹڈی دی ہوئی ہے, انڈر دی کسٹڈی آف کورٹ وہ جوڈیشل کسٹڈی گئے, اور جوڈیشل کسٹڈی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے پروونشل گورنمنٹ کے اندر جیل خانہ جات جو ہے ان کا پراپر سسٹم ہے, جیل مینول کے تحت پورا جیل کا سسٹم چلتا ہے جی, اور وہ انڈر دی گورننس آف جو ان کے منسٹر ہیں جیل خانہ جات کے, اور پھر چیف منسٹر پروونشل گورنمنٹ جو ہے, تو پورا ایک سسٹم ہے اس کے اندر. وہ جیل جو ہے جس کے اندر وہ کنفائنڈ ہیں
اس کے مطابق وہ وہاں پہ ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ نے ان کو جوڈیشل کسٹڈی کیا ہوا ہے اور پھر پراپر جو ہے وہ ایک قانون کے تحت وہاں پہ وہ کنفائنڈ ہیں. تو ان کی جو بھی جیلر ہیں ابھی یا جو بھی جو ان کے الزامات ہیں, اگر اس کو دیکھ لیا جائے کہ جی سانپ لا کے کوئی چھوڑ رہا ہے, تو اس کیس میں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام میں آ جائیں گے سر. کسٹڈی چاہے علیم عادل شیخ صاحب ہوں یا کوئی ایک عام قیدی بھی ہو, اگر وہ کسٹڈی میں ہے تو اس کی پروٹیکشن کو انشور کرنا اس وہاں کے جو کسٹوڈین ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ کچھ بھی مسہپ ہوگا تو جو بھی وہاں کے کسٹوڈین ہیں یہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی. تو بالکل کلیئر کٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, باقی جیل کے جو معاملات ہیں وہ باقاعدہ طور پہ قانون کے تحت ایک جیل جو ہے وہ رن کرتا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ایکیوزڈ ہے وہ جیل میں جائے اور پھر وہ اپریہنشن ظاہر کرے کہ جی مجھے جیل کے اندر خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو کیونکہ وہ انڈر دی کسٹڈی آف گورنمنٹ ہے. اگر کوئی بھی اس کے ساتھ ایک بندہ باہر گھوم رہا ہے تو اس کو خطرہ نہیں ہے, وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کو خطرہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے, اگر دیکھیں اگر بائی چانس بھی اگر کچھ مس ایپ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری وہاں جو کسٹوڈین ہے یا گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر آتی ہے. وہ پراپر کسٹڈی جو ہے وہ کورٹ نے ان کی کسٹڈی دی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ڈائریکٹ کوئی ان کو کنفائن کیا ہوا ہے. وہ پراپر ڈیو کورس آف لا کے تحت وہ از کنفائنڈ. تو ایسی کوئی چیز آپ نہیں کہہ سکتے, یہ کوئی گراؤنڈ نہیں لے سکتے کہ مجھے اندر خطرہ ہے. اب یہ کوئی ایسا گراؤنڈ جو ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. چلے ٹھیک ہے. انیل یعقوب صاحب سر کلیئر کرتے ہیں سر, پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ جی وہ لگے ہوئے ہیں کام پہ سارے کے سارے. پیپلز پارٹی والوں کے پاس اور بھی 10,000 کام ہے سر. ایک حلیم عادل شیخ ہی دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا مندر کا گھنٹہ سمجھا ہوا انہوں نے؟ یہ تو پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے. اچھا, تو پیپلز پارٹی والوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ حلیم عادل شیخ صاحب کے پیچھے میرے خیال سے تو ابھی نظر تو نہیں آ رہا سندھ کے اندر. اچھا, مثال کے طور پہ آ جائیں, سعید غنی صاحب کے حلقے میں آ جائیں, نظر آ جائے گا. اتنے سعید غنی صاحب کے حلقے میں کام ہے, اگر اتنا ہی ہوتا سعید صاحب ان کو حلقے میں آ کے دیکھیں کتنے لوگ وہاں پہ, تو پانی تک نہیں آ رہا ان کے حلقے میں, گیس نہیں آ رہی گلیوں میں. اچھا, تو اگر یہ عوام کا حال جو موجودہ ہے اس کے اندر بھی تو سوشل ایکٹیوسٹ کو کچھ بولنا چاہیے نا سر, یا ان کا سارا کام انہی کے لوگوں کے لیے رہ گیا جن کو کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے. میں نے ایم کیو ایم کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیے کافی, ریکارڈ ہے. اور رہی پیپلز پارٹی, میں جس ایریا میں رہتا ہوں نا محمود آباد میں, وہاں پہ آج سے 2016 میں جب الیکشن ہوئے تھے سعید غنی صاحب کے, انہوں نے اربوں روپے کی برانچ لائن پانی کی ڈالی تھی. ٹھیک ہے, اور آج تک اس میں پانی نہیں آیا. اچھا, ہر گلی میں ایک برانچ لائن ڈالی تھی 18 16 انچ کی پلاسٹک کی لائن ڈالی تھی, اور آج تک اس میں پانی نہیں آیا. اور انہی گلیوں میں جو کھدائی کے سے گیس کی لائنیں ٹوٹی تھی 2016 سے آج تک ان کے کسی کے گھر میں گیس نہیں آئی. اچھا, آج بھی اعظم بستی محمود آباد اختر کالونی کے ایریا میں سلنڈر جلائے جاتے ہیں آج بھی. ٹھیک ہے, میرے خیال سے حلیم عادل شیخ کا پیچھا چھوڑ کے علاقوں پہ کام کرنا چاہیے, حلقوں پہ کام کرنا چاہیے. حکومت سندھ ہے اور صوبہ خود مختار ہے, ان کے اپنے فنڈز ہیں, اور میرے خیال سے آگے اگر گلیاں دیکھیں, روڈ دیکھیں, چھوڑیں اعظم بستی محمود آباد کو بھی چھوڑیں, کہیں اور چلے جائیں. کالا پل بہت بڑا روڈ ہے, کالا پل. ٹھیک ہے, ایک وہاں پہ ہزارہ کالونی ہے, وہاں چلے جائیں, وہاں پہ اس کا حال دیکھ لیں, صدر کا حال دیکھ لیں. کتنے ایسے بازار ہیں جو انہوں نے مطلب اس پہ دیے ہوئے ہیں, پارکنگ کی ہوئی ہے, روڈوں پہ پارکنگ دی ہوئی ہے. اچھا, ایک دفعہ آپ جا کے دیکھیں. میرے خیال سے ان چیزوں پہ بھی آ جانا چاہیے پیپلز پارٹی. اچھا, چلے ٹھیک ہے. جی رانا صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ حلیم عادل شیخ پہ پروگرام ہی نہ کریں. چلے کارکردگی پروگرام ہی آپ دوسرے پہ کریں, کیونکہ اس لیے کہ آپ کو حلیم عادل شیخ کو میرا خیال ہے وزیر اعظم بنانے کا پروگرام ہے. ارے نہیں سر, کہ وہ وزیر اعظم بن جائے یا کوئی میرا خیال ہے جو دی. اچھا, یہ کسی اور کا کام ہوتا ہے وزیر اعظم بنانا. خیر نہیں, وہ مطلب پورا پروگرام ہی میرا خیال ہے آج کا حلیم عادل شیخ پہ ہی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کارکردگی پہ آ جائیں نا سر. انہوں نے نشاندہی کی ہے نا. جی دیکھیے میرے بھائی, 2018 میں اگر ہم نے کام نہ کیا تو 2018 میں بھی ووٹ محمود آباد کے حلقے نے سعید غنی صاحب کو دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو کیوں دیا؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں پارکنگ بنا دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیے شہر کے اندر کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ روڈوں پہ جب نکلتے ہیں تو آپ کو کام نظر آئے گا. ہاں, وہ ایک بات الگ ہے کہ ہم بغض معاویہ میں ہم کچھ بھی کہیں. اچھا, انہوں نے کہا سوئی گیس. دیکھیے گیس, چلے حب علی میں بات کر لیتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں گیس کا کام ہے, گیس کا کام ہے, گیس کا کام ہے وفاق کا. کس کو کہتے ہیں؟ وفاق کا. وفاق نہیں سر, وہاں کی لائنیں میں یہ کہہ رہا ہوں سعید غنی صاحب نے, جو وہاں سعید غنی صاحب ایم پی بھی اور ہمارے منسٹر بھی ہیں, انہوں نے وہاں لائنیں رکھی ہو 2 سال ہو گئے. اچھا, میں آپ کو جگہ دکھا سکتا ہوں, میں آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں. 2 سال وہاں پہ لائنیں, یلو والی جو پائپ ہوتے ہیں, 2 سال سے گلی کے کونے میں پڑے ہوئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لائنیں بچھا دی گئی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے پانی کی لائنیں بچھا دی گئی, جس کی وجہ سے گیس کی لائنیں بھی
نہیں بچھائی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, تو گیس کی لائنیں تو گیس کمپنی والے بچھائیں گے, شاید ان کے استخارے میں نہ آ رہا ہے بار بار. غنی صاحب نے خود یہ کام لیا ہوا ہے, سعید غنی صاحب نے اس کو اپروول کروایا ہوا. سعید غنی صاحب منسٹر ہے, کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہے. سعید غنی صاحب کا کام ہے نا ان کے ہلکے. جی سر کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا نا, ٹھیکیدار نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیے, یہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اور ان کو کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوا ہے تو وزیر صاحب کو ان کو لکھنا چاہیے کہ اس کام کو کریں, کیونکہ یہ تو کمپنی کا کام ہے. اور سعید غنی صاحب کو ٹھیکیدار تو نہیں ہے, وہ صوبائی منسٹر ہے. یہ وفاق کا ماتحت ہوتا ہے. سوئی گیس پیٹرول جو ہے وفاق کے ماتحت ہے, ٹھیک ہے نا میرے بھائی. آپ کی بات کے اوپر آ جاتے ہیں نا رانا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سڑک پہ نکلیں گے تو آپ کو کام دکھائی دے گا. سر کام کسے کہتے ہیں؟ میں جب سڑک پہ نکلتا ہوں مجھے باخدا یا تو میں چشمہ لگاتا نہیں ہوں سڑک پہ, یا شاید میرے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے, مجھے نہیں دکھتا کام. مجھے نہیں دکھتا. کیوں نہیں دکھتا آپ کو کام؟ آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کام ہوتا ہوا آپ کو دکھے گا نہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ سینٹرل جائیں گے, یہاں جائیں گے, روڈ تو بنے ہوئے. اچھا سینٹرل میں روڈ بنے ہوئے تو کیوں نہیں بنے؟ سر سینٹرل میں میں اتفاق رہتا ہوں, لیکن مجھے سینٹرل میں روڈ بنے ہوئے نہیں دکھے. کیوں؟ کہاں پہ آپ نے روڈ آپ نے ٹوٹا؟ سر یہ بتائے کہ کہاں پہ بنے ہوئے دکھا دیں آپ مجھے. ہر جگہ ہی ٹوٹے ہوئے سر. دیکھیے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ کام اپنی جگہ پر, یہ پورا پروگرام میری رہائش کی ارد گرد گھوم جائے گا. سر میں پورے کراچی کی بات ہو جائے گا. وہاں کا ایم این اے ہارون صاحب ہے, جی وہاں کے ایم پی اے حیدر صاحب ہے, پی ٹی آئی. جی ریاض حیدر صاحب ہیں, بالکل. ان کا فنڈ کہاں لگ رہا ہے؟ ان سے پوچھئے ان کا اپنا فنڈ کہاں لگ رہا ہے. وہ جو ابھی ایم پی ان سے پوچھوں گا, بولیں گے آپ سے کہ پوچھ لو این ایف سی کا فنڈ کہاں لگا ہے. دیکھیں میری بات سنیے, بات یہ ہے کہ بالکل ہم ریسپانسبل ہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس ہے. جناب والا بات یہ ہے کہ یہاں پر ایم پی اے ایم این اے جو ہیں ان کے اپنے فنڈ کہاں ہیں, پھر 162 ارب جو انہوں نے اعلان کیا وہ کہاں ہیں, پھر یہ 1100 ارب وہ کہاں ہیں, 9187 ارب 12 سالوں میں کراچی میں لگے. سر وہ کہاں ہیں؟ جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو کہاں سے لگیں گے؟ 9187 ارب 12 سالوں میں سندھ میں لگے ہیں. سر کہاں لگے ہیں؟ سندھ میں لگے ہیں تو آڈٹ رپورٹ موجود ہے نا میرے بھائی. جس میں 927 ارب کی کرپشن ہے آپ کے خلاف. نہیں سنیں میری بات, اگر آڈٹ رپورٹ جہاں جہاں پیسے لگے ہیں وہ وہاں نہیں لگے, اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو ثابت کرتے ہیں کرپشن, تو بات یہ ہے کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے کہیں پر بھی. آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کرپشن, بات یہ ہے کہ جو اگر حکومت سندھ نہیں, بھائی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. بھائی میرے اس سے یہ حقیقی زندگی میں بات محمد علی بھائی اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. محمد علی بھائی اس پہ کارروائی ہونی چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. وہ پیسے جب کہہ رہے تو ادارے اس پہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے, کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور وہ لگی نہیں ہے, تو پھر کیوں کارروائی نہیں ہو رہی اس کے اوپر؟ میرے بھائی اس پہ کارروائی تو ہونی چاہیے. ہم کہہ تو رہے کہ یہ کرپشن ہو گئی, وہ کرپشن ہو گئی, اور کارروائی بھی نہیں ہو رہی. تو میرے بھائی اگر کرپشن ہے تو کارروائی ہونی چاہیے. کوئی خطرے میں نہیں آئے گی. انڈیپینڈنٹ کارروائی کریں آپ, کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی ادارہ ہے جہاں پر کرپشن ہو رہی ہے آپ انڈیپینڈنٹ کارروائی کریں. کوئی بھی شخص ہو, یہ نہ ہو کہ جی مثال کے طور پہ ایک شخص پہ کارروائی نہ ہو دوسرے پہ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ قابل مذمت بات ہے. بہت شکریہ رانا گلزار صاحب. انڈیپینڈنٹ کارروائی ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے ماہر قانون راجہ راشد علی صاحب اور سوشل ایکٹیوسٹ انیل یعقوب صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. بارہا میں یہ بات خود بھی اپنے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ادارے احتساب کے نام پر یا احتساب کے کام پر کام کر رہے ہیں تو خدا را ایک آنکھ نہیں بلکہ دونوں آنکھیں کھلی رکھیے. ایسا نہ ہو کہ حکومتی آنکھ جس میں حکومتی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں اس آنکھ سے ادارے کانے ہو جائیں اور صرف وہ آنکھ کھلی رہے جہاں پر اپوزیشن اراکین بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ سینٹ انتخابات کا جو انتظار مجھے تھا وہ مزید بے صبری میرے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد کون سا بڑا اپ سیٹ جو ہے وہ عوام دیکھنے والی ہے. آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.